वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में लिखा, आइन सदर को असेंबली तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार देता है। आर्टिकल 48(5) के तहत असेंबली तहलील के 89वें दिन 6 नवंबर 2023 तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। अदालतों में मौजूद मामलात मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आला अदलिया से रहनुमाई ले सकता है। आम इंतखाबात 6 नवंबर 2023 तक होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सदर ने लिखा, आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को इख्तियार देता है कि कौमी असम्बली तहलील के 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात की तारीख दे। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली 9 अगस्त 2023 को तहलील की। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत कौमी असम्बली के इंतखाबात असम्बली तहलील की तारीख के 89वें दिन 6 नवंबर 2023 तक हो जाने चाहिए। आईनी तकाजे पूरा करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी ताकि आइन और मैंडेट नाफिज करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया और लिखा कि आइन और इंतखाबी क़वानीन के तहत इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन के इख्तियार है और ये कि 7 अगस्त 2023 को मरदमशुमारी नताइज की अशात के बाद आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत हल्काबंदियाँ लाजमी हैं। विफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन की राय से मुत्तफिक है। चारों सूबाई हुकूमतों का भी ख्याल है इलेक्शन कमीशन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। विफाक को मजबूत करने, सूबों में हम आहंगी बढ़ाने और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए भी इत्तफाक राय है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल 220, 219, 218, 51 के तहत तमाम आईनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात की एक ही तारीख के ऐलान के लिए तमाम निकात मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुताल्लिका दफात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों से मशावरत करे। कुछ मामलात पहले से अदालतों में हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आला अदलिया से भी रहनुमाई ले सकता है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल होगा। हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है। इंतखाबात का शेड्यूल जारी करना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। सदर ने पहले भी खत लिखा था जिसका आइन और कानून की रोशनी में जवाब दिया गया था। ज़राए का कहना है इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के खत का जायजा लेने के बाद जवाब देगा। सदर मुमलिकत के इलेक्शन कमीशन को खत पर आईनी और कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ राय सामने आ गई। इरफान कादिर और कैसर इमाम कहते हैं इलेक्शन की तारीख देना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। एडवोकेट जहांगीर जदून ने कहा इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ही देगा। किया गया सदर पाकिस्तान को, सदर का काम ही नहीं है डेट देना। क्या सदर मुमलिकत बताएंगे इलेक्शन कमीशन को कि आपको गाइडेंस ले लेनी चाहिए? फैसला है डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट करेगी। 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं होता तो फिर आगे किस तरीके को इलेक्शन होना चाहिए? आईनी और कानूनी माहिरीन सदर के खत पर मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। फिल्डॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा सदर ने खत लिखकर तवानाई और वक्त सर्फ किया। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, अगर उसे गाइडेंस देने की जरूरत होगी तो वो खुद से ले लेगा। क्या सदर मुमलिकत बताएंगे इलेक्शन कमीशन को कि आपको गाइडेंस ले लेनी चाहिए? अगर सदर मुमलिकत को जरूरत है वो गाइडेंस ले लें अदालतों से। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा सदर को किसी ने गलत मशवरा दे दिया। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। गलत एडवाइस किया गया सदर पाकिस्तान को, सदर का काम ही नहीं है डेट देना। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है जिसपे किसी और का अमल दखल नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट आ सकती है, ना सदर पाकिस्तान आ सकते हैं। माहिर कानून कैसर इमाम ने बताया इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। सदर या कोई और इदारा मुदाखलत नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, तो इसमें किसी और ऑफिस की किसी भी किस्म की इंटरवेंशन काबिल कबूल नहीं हो।
ایڈوکیٹ جہانگیر جدون نے نقطہ اٹھایا کہ صدر کے خط کے بعد الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ ہی دے گا. فیصلہ ہے ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کرے گی. 6 نومبر کو الیکشن نہیں ہوتا تو پھر آگے کس طریقے کو الیکشن ہونا چاہیے. اگر آپ نے صدر سے اختیار لینا ہے ڈیٹ لینے کا تو پھر آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے. صدر مملکت کے الیکشن کمیشن کو لکھے خط کے بعد حالات کیا رخ اختیار کریں گے آنے والے دنوں میں ہی واضح ہو سکے گا. اور تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے. پیپلز پارٹی MQM پاکستان اور ANP کی صدر مملکت پر تنقید. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ بولے الیکشن کمیشن پہلے ہی صدر کے خط کا جواب دے چکا ہے. سیاستدانوں کو اپنی داڑھی عدلیہ کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے. فاروق ستار نے کہا صدر عارف الوی بلا وجہ کھپ ڈال رہے ہیں. روزانہ لڑائی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتے ہیں. ANP کے زاہد خان بولے PDM کی اتحادی حکومت کی بدنیتی کے باعث الیکشن میں تاخیر ہوئی. یہ سپریم کورٹ یا عدالتوں میں لے جانا اپنی داڑھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینا ہے. الیکشن کمیشن اس خط کا جواب پہلے دے چکا ہے. بالکل الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. الیکشن اپنے بالکل وقت پہ ہونے چاہیے. صدر صاحب نے یہ خط نہیں لکھا بلکہ صدر صاحب بلا وجہ کی کھپ ڈال رہے ہیں. انہوں نے کافی معاملات میں غیر جانبدار رہ کے اپنی ایک ساتھ کو قائم رکھا ہے لیکن زبردستی اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے وہ جاتے جاتے اپنی اس غیر جانبداری کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی مرضی لیکن میرے خیال میں قطعی نامناسب رویہ ہے ان کا. نہ آئین میں اس کی گنجائش ہے نہ قانون میں. صدر مملکت نے تو کبھی اپنا منصب غیر جانبدار استعمال نہیں کیا. ہمیشہ کے لیے اس نے PTI کے کارکن کی حیثیت سے کام کیا ہے. ہم خود بھی الیکشن 90 دن میں چاہتے ہیں لیکن صدر مملکت 1-1.5 مہینے کے بعد اس کو ہوش آیا کہ اس نے لیٹر لکھا. ہم سمجھتے کہ CI کا میٹنگ اس وقت نہیں ہونا چاہیے. تو اس حکومت کی بدنیتی تھی کہ اس وجہ سے یہ الیکشن ڈیلے ہو گئی. چیف الیکشن کمشنر کو نہیں پتا انتخابات کب ہوں گے. ایک جماعت تاریخ کا اعلان کر رہی ہے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے. بلاول بھٹو کا نام لیے بغیر نون لیگ پر وار. کہا عجیب بات ہے ان کو کیسے پتا انتخابات فروری میں ہوں گے. بلاول بھٹو نے کہا کل CEC میٹنگ میں الیکشن پر لائے عمل طے کریں گے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبرری میں الیکشن. مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشن کب ہے. مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے. تو میں پھر اگر لیول پلینگ کی فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں. کل پیپلز پارٹی کا CEC بیٹھے گا. ہم اپنا اسٹریٹجی بنائیں گے. پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی ایک جماعت یہ نہیں کہہ سکتے وہ اکیلے ساری چیزیں کو سنبھالیں. پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کے جانا پڑے. یونٹی کے بغیر آپ ان مسائل کے حل نہیں نکال سکتے. پنجاب میں اور مرکزی پنجاب میں ہمارا پالیٹکس میں اتنا پولرائزیشن ہوا کہ ہم سیاسی مخالف کے بجائے دشمن بن رہے ہیں. نفرت کی سیاست کی تقسیم کی سیاست کی گالم گلوچ کی سیاست اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. عام انتخابات کی تاریخ کب آئے گی رانا ثناء اللہ نے بلاول بھٹو کو بتا دیا. کہتے ہیں 40 سے 54 دن میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا. انتخابات میں پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کی نون لیگ پر تنقید انہیں سوٹ کرتی ہے جس کا انہیں حق ہے. بطور سیاسی جماعت PTI کو سیاست کا حق ملنا چاہیے. نواز شریف صاحب آگے اپنی پارٹی کو منظم اور لیڈ کریں گے نیکسٹ الیکشن میں. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ڈیلیمیٹیشن ایک آئینی ضرورت تھی. نیکسٹ 54 ڈیز کے بعد الیکشن ڈیٹ ہوگی اور الیکشن ہوں گے. کسی قسم کی کوئی شک کی بات نہیں ہے. PTI کا مستقبل بطور سیاسی جماعت پولیٹیکلی ان کو موقع چاہیے وہ الیکشن میں حصہ لیں. پیپلز پارٹی قیادت نے CEC اجلاس میں شرکت کے لیے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کو دعوت نامے ارسال کر دیے ہیں. ذرائع نے بتایا PP اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا سے آئینی اور قانونی معاونت چاہتی. دونوں رہنماؤں نے دعوت نامے قبول کر لیے. CEC کو الیکشن کمیشن پر بریفنگ دی جائے گی. CEC میں نون لیگ کی پیپلز پارٹی مخالف بیان بازی کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا. CEC الیکشن کمیشن کی حکمت عملی اور مستقبل کا لائحہ عمل طے کرے گی. حلقہ بندیوں کے باعث الیکشن میں ممکنہ تاخیر کے معاملے پر غور ہوگا. مشکلات کا شکار PTI والے مفاہمت چاہتے ہیں. صدر عارف الوی سے میری ملاقات ہوئی. اس کے بعد صدر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور حالات میں بہتری آ گئی. سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی کا ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو. کہا آئندہ چند دنوں میں صدر کی جانب سے معاملات آگے بڑھانے کے لیے کام ہوگا. چیئرمین PTI کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں. مجھے پتا ہے وہ کیا کریں گے. جب چاند نکلے گا تو سب دیکھ لیں گے. PTI کے وہ تمام لوگ جو اس وقت بھی PTI کے ساتھ ہیں
وہ مفاہمت چاہتے. ان کے خیال میں جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ صرف لڑائی چاہتے اور انہوں نے لڑائی کروا دی. پارٹی کے لوگ جو اس وقت مشکل میں کھڑے ہیں ان سے میں نے بات کی. ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم ملک کے اداروں سے ٹکرائیں. الوی صاحب سے میری بہت تفصیل سے بات ہوئی. اسی دوران چھپی بھی بات نہیں ہے. الوی صاحب کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد حالات کے اندر جو بہتری آئی وہ ہمارے سامنے. آئندہ دنوں میں جو ایک سی بی ایم ہوئی ہے اس کے بعد مزید ان کی طرف سے حالات کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کام ہوگا. ان لوگوں کو جو اس وقت پھڈا ڈالنا چاہ رہے ہیں ہم نے میں ریکویسٹ کروں آپ اس وقت اگر کوئی بھی پھڈے بازی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے. شہباز شریف سے آپ کی کیا گفتگو ہوئی جیل میں؟ شہباز شریف صاحب کا بڑا اس وقت بھی ایک کلیئر موقف تھا اور الوی صاحب کا بھی ویسا ہی پالیٹکس. انہوں نے کہا دیکھیں میں بیسیکلی بہت سی چیزوں سے میں اگری بھی کرتا ہوں ڈس اگری بھی کرتا ہوں. میرا یہ خیال تھا کہ آپ کو فوج سے کنفرنٹ نہیں کرنا. انہوں نے کہا دیکھو یار میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کا پابند. میں نے میاں صاحب سے کہا میں نے کہا جی اگر آپ امپائر کے سر میں بال مارنا ہے اس سے عمران نے آؤٹ نہیں. میں خان صاحب کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں. مجھے پتہ ہے وہ کیا کریں گے. میں اس وقت بتانے کی مجھے ضرورت نہیں. جب چاند نکلے گا تو سب دیکھیں. اس وقت تک بہت بچکانا سیاست ہو. اچھا نہیں لگتا کہ بیٹا باپ کے بارے میں لوز ٹاک کرے. اپنے باپ سے اس کو سوری کرنی چاہیے. اس کی وجہ سے تم آج سیاست میں بیٹھے ہوئے. جیل میں کون محفوظ یہ بتائیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع. اٹک جیل میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل مینول کی روشنی میں مزید بہتر سہولتیں دینے کا حکم. حکم نامے میں کہا گیا چیئرمین پی ٹی آئی نے اہلیہ سے ملاقات کا دورانیہ بڑھانے کی استدعا کی. جیل میں سہولتوں سے متعلق کوئی اعتراض نہیں کیا. جیل حکام کے رویے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتا ہوں. حکم نامے کے مطابق تفتیشی افسر نے چالان جمع کرانے کے لیے مزید وقت کی استدعا کی جس پر سماعت 26 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے ریمانڈ میں بھی 14 روز کی توسیع کر دی گئی. ملک سے غداری کی ہے تو پھانسی پر لٹکا دیں. شاہ محمود قریشی کی جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو. کہا چیئرمین پی ٹی آئی ہی پارٹی چیئرمین ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. صحافی نے سوال کیا کیا کسی ڈیل کی کوشش یا پریس کانفرنس کا کہا گیا ہے. شاہ محمود قریشی مسکرائے نفی میں سر ہلا کر چلے گئے. ملک سے نہ کبھی غداری کی ہے نہ کریں گے. کبھی سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچائے. اتنا یقین ہے کہ میں نے ملک سے غداری نہیں کی. جہاں میں قید ہوں اس سے چند قدم دور پٹیالہ میں پھانسی گھاٹ ہے. میں اس ملک کا وفادار ہوں تھا اور رہوں گا جس حال میں بھی ہوں. اور اگر میں نے اس ملک سے غداری کی ہے اس پھانسی گھاٹ میں لے جا کر مجھے لٹکا دیا جائے. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان تھے اور ہیں اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے. ملک ایک آئینی معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے. واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں. ذاتی انا سے بالاتر ہو کر پاکستان کا سوچنا ہوگا. کوئی ڈیل وغیرہ کوشش ہو یا پریس کانفرنس کے لیے کچھ کہا گیا ہو؟ بلدیہ فیکٹری کے مالک بھائلہ سے بھتہ لینا ہوتا تو سیکٹر آفس لے جاتے. مصطفیٰ کمال کی 11 ٹاور میں گفتگو. وسیم بادابی نے لقمہ دیا جو طریقہ کار تھا ایم کیو ایم کا. مصطفیٰ کمال بولے کر لیں یہ والی بات کر لیں. ایم کیو ایم رہنما نے کہا جو کچھ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں ہوا وہ ایم کیو ایم کا طریقہ نہیں تھا. چاہیے تھے نا یہ بھائلہ کوئی جو ہے وہ بڑے بٹالین فوج کے ساتھ گھوم رہا تھا. یہ 2 لڑکے آتے اس کو ٹی ٹی دکھاتے اس کو موٹر سائیکل پہ بیچ میں بٹھاتے سیکٹر آفس لے جاتے لے لیتے بھتہ اس سے. جو طریقہ کار تھا ایم کیو ایم کا کر لیں یہ والی بات کر لیں. چلیں بھائی یہ والی کر لیں لے جا اس کو بھی لے کر گیا. یہ بھی گیا 90 نہیں بولتا ہے نہیں گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گیا کہہ رہی گیا بھائی نہیں گیا نا یار. لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا. چلے میں اسی پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ سن کے جواب دے دیں. اگر ہم نہیں کرنا ہوتا ہے ایم کیو ایم نے کرنا ہوتا تو اس مالکان کو اٹھا کے لے کے جاتا. اور یہ بات ٹھیک ہے. کیا اس کراچی میں یہ نہیں ہوا کہ بھائی مالکان سے فیکٹری مالکان سے بھتے مانگے گئے نہیں دیا اگر کسی نے تو ہلکا بھلکا ہوائی فائر شیئر ہو گیا دکان کے آگے کچھ وہ دستی وستی پھینک دیا. کبھی کبھی معاملہ مس ہینڈل بھی ہو سکتا ہے. سو اگین citizens have enough reasons to believe کہ ہو سکتا ہے the intent was not to kill 260 people, the intent was to do something ہلکا بھلکا
مس ہینڈل ہو گیا کیونکہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پروگرام تھوڑی کہ جو ان پٹ ڈالیں گے مس ہینڈل ہو گیا. تو یہ ہمارا سگنیچر نہیں ہے نمبر 1. میں کہہ رہا ہوں نا انٹینٹ میں ناٹ بی ٹو کل مس ہینڈل بھی تو ہو جاتی ہے نا چیزیں. نہیں ہوئی نا مس ہینڈل کی نہیں نا. یہ بہت طریقوں سے بھتے لینے کے چھوڑ دیں اب اس والی اتنی بھی ابھی گئی گزری نہیں ہے MQM. سنیں اس پہ تو میں آپ کی بات کو مان لیں. 15 سال میں سندھ جیسی تباہی کہیں نہیں ہوئی. سندھ ہائی کورٹ کے جج کے ریمارکس جسٹس امجد سہتو نے ایک کیس میں کہا لاڑکانہ شکارپور جیکب آباد میں تو اور بھی برا حال ہے. ڈاکٹر ٹیچر پولیس سب ویزے پر ہیں. کوئی لندن کوئی پیرس چلا جاتا ہے. قتل کی تفتیش ٹھیک نہیں ہوتی. بھینس بکری چوری کی کیا ہوگی. کراچی میں تو چھالیا والا بھی پولیس کو 2 کروڑ دے دیتا ہے. 15 سال میں سندھ جیسی تباہی کہیں نہیں ہوئی. شکارپور جیکب آباد کندکوٹ لاڑکانہ کا تو اور بھی برا حال ہے. زیادتی کے ملزم کی درخواست سے ضمانت کی سماعت کے دوران جسٹس امجد علی سہتو کے ریمارکس. سندھ ہائی کورٹ میں دوران سماعت جسٹس امجد علی سہتو کا IG سندھ سے مکالمہ. کہا معلوم نہیں 4 مہینے بعد آپ کہاں ہوں گے. جاتے جاتے سندھ کے عوام پر احسان کر جائیں. سندھ کے لوگوں کی آپ پر نظریں ہیں. جسٹس امجد علی سہتو نے ریمارکس دیے 5000 میں سے 2000 ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. باقی ویزے لے کر ملک سے باہر ہوتے ہیں. ڈاکٹرز ٹیچرز اور پولیس سبھی ویزے پر ہیں. کوئی لندن کوئی پیرس چلا جاتا ہے. IG سندھ رفعت مختار نے عدالت کو یقین دہانی کرائی 2-4 مہینے میں چیزیں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. پولیس میں مانیٹرنگ کا میکینزم بنا دیا ہے. پورے صوبے میں خود مانیٹرنگ کروں گا. فنڈز کی مانیٹرنگ بھی میں خود کروں گا. عدالت کے علاوہ پورے عوام کی بھی امیدیں ہیں. انشاءاللہ ہم بہتر کریں گے. ہم نے سسٹم کی خرابیوں کو دور کرنا ہے. ابھی دیکھیں گے ابھی نئی آتی چیزیں آ چکی ہیں. کل تک پرسوں تک انشاءاللہ ہو جائے گا بہتر. جسٹس امجد علی سہتو نے ریمارکس دیے قتل کیس کی ٹھیک سے تفتیش نہیں ہوتی. بکری بھینس چوری ڈکیتی کیسز کی کیا تفتیش ہوگی. جب ملزم چھوٹ جاتے ہیں تو بیان آ جاتا ہے. ہم پکڑتے ہیں عدالت ملزم چھوڑ دیتی ہے. ہم بھی ملزمان کو سزا دینا چاہتے ہیں مگر شواہد ہی نہیں آتے تو ملزم کو کیسے جیل میں رکھیں. جسٹس امجد علی نے IG سے استفسار کیا تفتیش کے لیے فنڈز ہر ضلع کو دینے کے بجائے براہ راست تھانے کو کیوں نہیں دیے جاتے. تھانے کو تفتیش کے لیے پیسے دیں گے تو ان سے جواب طلبی بھی ہوگی. کراچی میں تو چھالیا والا بھی پولیس کو 2 کروڑ دے دیتا ہے. کراچی گلستان جوہر میں جامعہ ابوبکر اسلامیہ کے محتمم مولانا ضیاء الرحمان کی مبینہ ٹارگٹ کلنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا. قتل کی دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. گزشتہ روز پیش آئے واقعے پر علماء کے وفد نے کراچی پولیس چیف خادم رند سے ملاقات کی. ایڈیشنل IG نے وفد کو ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی کرائی. خادم حسین رند نے تفتیش کے لیے ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت کر دی. پولیس کو وقوع سے 9mm کے 4 اور 30 بور کے 11 خول ملے ہیں. SSP عرفان بہادر کا کہنا تھا پولیس نے تمام شواہد اکٹھے کر لیے. دہشت گردی کے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اپنے ہر پہلو سے جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اور سیلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور بالکل ہم اس پہلو سے بھی جائزہ لے رہے ہیں. پولیس کل رات سے لے کے ابھی تک تمام ثبوتوں کو گواہوں کو اور جتنی بھی ہمارے ساتھ جو ٹیکنیکل ایویڈنسز ہیں ان کو اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی تھی. کافی ساری چیزیں اکٹھی کر لی گئی ہیں. دادو کے ٹک ٹاکر افضل کے قاتلوں کا کوئی سراغ نہ ملا. مقتول افضل سیاسی نوعیت کے ٹک ٹاک بھی بناتا تھا. گزشتہ روز قتل ہونے والا ٹک ٹاکر افضل لون مائکرو فائنانس بینک میں ملازم تھا. قرض لینے کا کہہ کر نامعلوم افراد نے اسے بلایا. شہداد پور میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے نام پوچھنے کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا. افضل کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں. یہی بولتا تھا ہمارے سندھ میں نوجوانوں کو عزت نہیں ملتی ہے. تعلیم تو ہے لیکن اہمیت نہیں ملتی. افضل کی بہن کا رو رو کر برا حال. کہتی ہے بھائی کا کیا قصور تھا. ہمیں انصاف چاہیے. میرا بے گناہ بھائی تھا. قصور تھا اس کا. اس نے ہر چیز چھوڑ دیا تھا. اس نے موبائل بھی رکھنا چھوڑ دیا. افضل کے والد کا کہنا ہے نامعلوم ملزمان نے افضل کا نام پوچھا اور پھر اس پر گولیاں برسا دی. افضل اس نے بولا ہاں میں افضل. اس نے دیری نہیں کی. اس کو سیدھی فائرنگ کر کے اس کو ختم کر دیا. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ CCTV میں ملزمان کے چہرے واضح ہیں. پولیس ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے. CCTV ویڈیوز اور CCTV فوٹیج بھی آئے ہیں. قاتل 24 گھنٹے گزر گئے ہیں. ابھی تک قاتل کیوں نہیں جو ہمیں مل رہے ہیں. افضل کو کس نے اور کیوں نشانہ بنایا یہ اب تک سوال یا نشان ہے. گھر والے انصاف کے منتظر ہیں.
پاک پتن میں گھر سے لاپتہ ہونے والی 5 سال کی بچی عدن فاطمہ کے قاتل کا 21 ماہ بعد سراغ لگا لیا گیا۔ سنگدل پڑوسی نے بچی کے چچا سے معمولی تلخ کلامی پر عدن فاطمہ کو قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی تھی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے بتایا ملزم مزمل کو حراست میں لے کر تفتیش کی تو ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ رنگوں سے کھیلنے والی 19 سال کی صبا جو کھڑی نہیں ہو سکتی، لیٹے لیٹے رنگوں کی ایسی دنیا بسا لی جسے دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ صبا پینٹنگ میں اپنا نام بنانا چاہتی ہیں، کام کو عالمی سطح تک لے جانا چاہتی ہیں۔ پینٹنگ میں آگے اپنا نام بنانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے کلر بہت پسند ہے، پینٹنگ بہت پسند ہے۔ آگے میری سپورٹ ہوئی تو انشاءاللہ میں اس کام کو انٹرنیشنل لیول تک لے کے جاؤں گی۔ صبا کی پیدائشی معذوری اس کی صلاحیتوں کے سامنے ہار گئی۔ رنگوں سے ہوا پیار تو اس نے بنا ڈالے کئی شاہکار۔ میں اسکول بھی نہیں گئی ہوں جس کی وجہ سے میں گھر میں رہتی تھی ہر وقت، تو پھر میں نے ابو کو بولا کہ مجھے کلرز وغیرہ لا کے دیں، تو پھر میں نے پینٹنگ سٹارٹ کی۔ روات کی 19 سال کی صبا باخبر سویرا کی مہمان بنی۔ وہ پیدائشی طور پر معذوری کا شکار ہے، چل پھر نہیں سکتی، اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتی، اپنے سارے کام لیٹے لیٹے انجام دیتی ہیں۔ میں ایک پینٹنگ بنانے میں 3-4 دن لگا دیتی ہوں کیونکہ میں پینٹنگ ایسے ہی لیٹ کے بناتی ہوں آرام سے۔ جب میرا ایک ہاتھ تھک جاتا ہے تو میں دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے بناتی ہوں۔ پینٹنگ، ڈرائنگ اور سکیچنگ ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار بنانے میں صبا کو مہارت حاصل ہے۔ میں پینٹنگ میں آگے اپنا نام بنانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے کلر بہت پسند ہے، پینٹنگ بہت پسند ہے۔ اگر مجھے آگے موقع ملیں، آگے میری سپورٹ ہوئی تو انشاءاللہ میں اس کام کو انٹرنیشنل لیول تک لے کے جاؤں گی۔ ان خداداد صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ وہ بہترین مقرر بھی ہیں۔ والدین کہتے ہیں صبا کا علاج ممکن ہے لیکن غربت آڑے آ جاتی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے صدر مملکت نے عام انتخابات کے لیے یقیناً ایک تاریخ تجویز کر دی ہے۔ الیکشن تاریخ کا پرائم مینڈیٹ تو الیکشن کمیشن کا ہے۔ میرے خیال میں الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے لیے موضوع حالات کا جائزہ لے کر جلد ہی کسی مناسب وقت میں الیکشن کا اعلان کر دے گا۔ یہ خیال ہے کہ ندیم صاحب ظاہر ہے ڈی لمیٹیشن بذات خود بھی کانسٹیٹیوشنل الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہے، تو پرائم مینڈیٹ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ صدر پاکستان نے ان کو یقیناً ایک تاریخ تجویز کر دی ہے، وہ ڈیو ڈیلیجنس اس پہ کریں گے، اپنی ڈیلیبریشنز کریں گے اور جو ریکوائرڈ کنڈیشنز ہیں ٹو کنڈکٹ فری اینڈ فیئر پولس، میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جلد ہی اس نتیجے پہ پہنچ کے کہ کون سا مناسب دن اور تاریخ ہوگی وہ شاید اناؤنس کر دیں گے۔ آئین میں 90 روز لکھا ہونے کے باوجود کیوں تکرار ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا تقریب سے خطاب، کہا چاہتے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق نظام چلے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا کام آئین کی پاسداری اور تحفظ کرنا ہے۔ ہمارے ججز کے آزاد ہونے سے متعلق کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔